बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज सोमवार 8 अप्रैल है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ एक लंबे चौड़े वफ्द के साथ सऊदी अरब में मौजूद थे। ये दौरा मुकम्मल हो गया है। वज़ीर आज़म को सी ऑफ कर दिया गया है। जिस वक्त आप ये वीडियो देखेंगे मोस्ट प्रोबेबली वज़ीर आज़म पाकिस्तान और उनका वफ्द पाकिस्तान वापस पहुँच चुका होगा। इस वीडियो में ज़रा बात करेंगे गुज़श्ता रात जो मुलाकात हुई वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म जनाब मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान, उस मुलाकात का अब मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया है। ये एलामिया पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा की वेबसाइट के ऊपर भी मौजूद है और जो सऊदी प्रेस एजेंसी है SPA, उसने भी ये एलामिया जारी किया है। तकरीबन 338 अल्फाज पर मुश्तमिल ये एलामिया है। इस वीडियो में ज़रा बात करेंगे कि हमारी तवक्कुआत क्या थी इस दौरे से, क्या ऐलानात किए गए गुज़श्ता एक साल में, किन ख्वाहिशात का इजहार किया गया और ये एलामिया हमें क्या बता रहा है कि जो हमारी ख्वाहिश थी कि पैसे आएँ, डॉलर्स आएँ, वो आ रहे हैं या नहीं। बड़ी ख़बर जो है वो सऊदी अरब से आ गई। और ये अपने जहन में रखिए कि ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का दूसरी मरतबा पाकिस्तान का वज़ीर आज़म मुंतखब होने के बाद पहला बैरूनी दौरा था और उसके लिए उन्होंने सऊदी अरब का इंतखाब किया। और वैसे भी पाकिस्तान में जिस वक्त भी कोई हुकूमत फॉर्म होती है तो आगाज़ में जिन ममालिक की तरफ देखा जाता है कि इनका दौरा किया जाए, उसमें सऊदी अरब जो है वो अव्वलीन है कि सबसे पहले आप सऊदी अरब जाते हैं। और ये ज़ाहिर है कि मौका भी था, रमज़ान का महीना था। लेकिन ये जो दौरा है ये दो तरफ़ा सरकारी दौरा नहीं था। इसकी बाकायदा जिस तरह बायलैटरल ऑफिशियल बायलैटरल विज़िट की इन्विटेशन जो है वो दी जाती है, वो सऊदी अरब की तरफ से नहीं दी गई थी। वज़ीर आज़म उम्रे की अदायगी के लिए गए। ये सरकारी दौरा ज़रूर था। इसमें उनकी बड़ी हाई लेवल मुलाकातें हुई। पाकिस्तान का जो डेलीगेशन था उसमें इंटरेस्टिंगली जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बड़े भाई हैं मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ, वो शामिल नहीं थे। अमूमन हमने देखा कि जब भी बात होती है शरीफ ख़ानदान सबसे ज़्यादा जो बात कहता है वो ये कि मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब के ताल्लुकात जो हैं वो सऊदी शाही ख़ानदान के साथ बड़े बेहतरीन हैं। और इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत को, पाकिस्तान को जो बेल आउट दिलाने में, गल्फ़ किंगडम से पैसा लाने में, इन्वेस्टमेंट लाने में सबसे ज़्यादा मददगार शख्सियत हो सकती है वो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ हैं। लेकिन वो इस दौरे पर साथ नहीं गए। अलबत्ता उनकी जो साहबजादी हैं मरीम नवाज़ साहिबा, चीफ़ मिनिस्टर पंजाब, वो साथ थी। पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब यहाँ पर साथ गए थे। इसी के अलावा अहद चीमा उनके साथ थे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब साथ थे। अता तारड़ साहब हैं वो साथ मौजूद थे। और मोहम्मद औरंगज़ेब जो वज़ीर ख़जाना है, ये तमाम लोग साथ थे। और जो मुलाकात की फ़ुटेज आपने देखी होगी, उस फुटेज को आप बड़ी जो है वो ज़बरदस्त किस्म की फ़ुटेज कह सकते हैं, क्योंकि उसमें जिस तरीके से पाकिस्तान के वफ़द की सऊदी वफ़द के साथ मुलाकात हो रही थी, उस मुलाकात में चेहरों के ऊपर मुस्कुराहट, शहबाज शरीफ आपको हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, मोहम्मद बिन सलमान बैठे हैं एक तरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बैठे हैं, और फिर हर पाकिस्तानी वज़ीर के साथ या जो मेंबर ऑफ़ डेलीगेशन है उसके साथ एक सऊदी अहम शख्सियत या उनके शहज़ादा जो फैसल हैं वो भी मौजूद थे, जो कि फैसल बिन फरहान हैं जो वज़ीर ख़ारजा हैं। उसके अलावा उनके जो दीगर अहम शख्सियात हैं, अहम वज़रा हैं, वो उसमें मौजूद थे, खुशगपियाँ लगाते हुए दिखाई दे रहे थे। तो वो पॉजिटिव एक किस्म की जो है वो आपको वाइब उस फुटेज से जो है वो नज़र आती थी, जिसका मतलब ये था कि शायद इसमें बहुत कुछ होने वाला है। इसका इजहार जो है वो उस फुटेज में मौजूद था। मुश्तरका एलामिया में क्या है क्या नहीं, इस पर आने से पहले एक चीज़ आपको मैं और बताऊं कि ये जो मुलाकात है, इस मुलाकात से पहले इफ्तार थी और इफ्तार में जो बहरीन के वली अहद हैं वो भी वहाँ पर मौजूद थे। और वहाँ पर उस मुलाकात में इन्होंने इकट्ठे इफ्तार की और इफ्तार के बाद ये मुलाकात हुई। और फिर वन ऑन वन मुलाकात जो है वो भी शहबाज शरीफ साहब की हुई शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से। अब उसके कुछ ऐसी तो चीज़ें हैं जो कि आने वाले वक्त में गेज करना पड़ेगा, अंदाज़ा लगाना पड़ेगा। जिस तरह इस मुश्तरका एलामिया में ये भी मौजूद है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सऊदी जो वज़ीर आज़म हैं और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, उनको पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी जो उन्होंने कबूल कर ली। अब ये कितनी जल्दी होता है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, इसका रनअप जो है वो अपने जहन में रखिए कि जब शहबाज शरीफ पहली मरतबा वज़ीर आज़म बने थे साल 2022 में, उसके बाद से सरतोड़ कोशिशें पाकिस्तान की तरफ से की गई कि इन्वेस्टमेंट लाई जाए, सरमायाकारी की मद में पैसा लाया जाए और पाकिस्तान को कोई कैश इंजेक्शन जो है वो मिल जाए। वो कामयाब नहीं हुए। पाकिस्तान की जो PDM की हुकूमत थी उस तरीके से ना सरमायाकारी जो है उसके ऊपर वादे वईद हुए,
لیکن ان کے اوپر پیش رفت جو ہے وہ پریکٹیکل چیزیں سامنے نہیں آئی. اس دورے سے پہلے گزشتہ 6 سے 8 ماہ کو اگر آپ ٹریک کریں مختلف سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ آتی رہیں کہ جو سعودی عرب ہے وہ یو اے ای اس کے علاوہ قطر اور چین یہ ممالک ہیں جن کا نام لے کر کہا گیا کہ یہاں سے ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ جو ہے وہ سیکھ کی جائے گی, سرمایہ کاری جو ہے وہ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل SIFC کے پلیٹ فارم سے پاکستان میں انویسٹمنٹ آئے گی, اور $100 ارب کا ایک بہت ہی بڑا ٹارگٹ 5 سال کا رکھا گیا. لیکن ڈویبل نظر آتا ہے کہ ایسا اگر پاکستان میں سیاسی انتشار نہ ہو, سیاسی کشمکش نہ ہو تو پھر تو یہ پیسہ لایا جا سکتا ہے. لیکن یہ جو اس کے حوالے سے توقعات تھیں کہ تقریباً اس میں سے تقریباً $25 ارب جو ہے وہ سعودی عرب پاکستان میں سرمایہ کاری کرے گا. اب اس ملاقات کا جو مشترکہ اعلامیہ اس میں کیا کہا گیا وہ میں ذرا آپ کے سامنے رکھ دوں, پھر اس وقت اوور آل دیکھیں گے کہ کیا انویسٹمنٹ کے حوالے سے واقعی یہ جو ٹارگٹ رکھا گیا ہے, ہدف رکھا گیا ہے, اس کو اچیو کرنا آسان ہوگا, اتنا ہی پاسبل ہے, کون سے عوامل انٹرنیشنلی اس وقت چل رہے ہیں. تو جو مشترکہ اعلامیہ ہے اس میں کیا کہا گیا, اس میں کہا گیا کہ میاں محمد شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان اور ہز رائل ہائنس پرنس محمد بن سلمان بن عبدالعزیز ال سعود ان کے درمیان, جو کراؤن پرنس بھی ہیں, پرائم منسٹر بھی ہیں کنگڈم آف سعودی عربیہ کے, ان کے درمیان 7 اپریل 2024 کو الصفا پیلس مکہ میں ملاقات ہوئی. اور اس ملاقات کے آغاز میں بالکل جیسے ہی ملاقات شروع ہوئی کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے مبارکباد دی میاں محمد شہباز شریف کو کہ انہوں نے دفتر جو ہے وہ سنبھال لیا ہے, وہ نئے وزیر اعظم پاکستان بن گئے ہیں, اور ان کے جو باقی ماندہ یعنی کہ اب سے آغاز ہونے والا اور اس کے بعد جو ان کا دور ہے, جو ان کا ٹینیور ہے, اس کے حوالے سے انہوں نے نیک خواہشات کا اظہار کیا. وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف نے اس کے جواب میں شکریہ ادا کیا کنگڈم آف سعودی عربیہ کا کہ انہوں نے ہمیشہ ہر قسم کے وقت میں مشکل حالات میں پاکستان کے ساتھ تعاون جو ہے وہ کیا, جاری رکھا, اور پاکستان کی جو کمٹمنٹ ہے, جو عزم ہے, اس کا اعادہ کیا, دوبارہ سے اس کو دہرایا کہ پاکستان جو ہے وہ کوشاں ہے اس حوالے سے کہ جو دو طرفہ تعلقات ہیں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اور اقتصادی تعاون ہے اس کو جاری بھی رکھا جائے گا اور اس میں بہتری بھی آئے گی. اس کے بعد جو ہے وہ اگلا پیراگراف اس جوائنٹ سٹیٹمنٹ کا جو مشترکہ اعلامیہ اس کا یہ کہتا ہے کہ جو تمام تر گفتگو تھی اس کا مرکز اور محور کیا تھا کہ فورٹیفائی کیا جائے, مضبوط کیا جائے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو برادرانہ تعلقات ہیں ان کو, اور ایسے ایونیوز تلاش کیے جائیں, ایسے شعبے جو ہیں, ایسے سیکٹرز جو ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے جس میں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو کلیبریشن ہے, تعاون ہے, وہ بڑھ سکے. اور اس میں ایمفسس جو تھا, جو تمام تر زور تھا وہ یہ تھا کہ جو کنگڈم ہے, کنگڈم آف سعودی عربیہ, وہ اپنا جو تعاون کا کردار ہے پاکستان کی اقتصادی صورتحال کے حوالے سے, معاشی صورتحال کے حوالے سے, اس کو جاری رکھے گی. اینڈ دا میوچل ڈیزائر ٹو اسٹرینتھن ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ ٹائز, کہ دونوں ممالک کے درمیان جو تجارتی تعلقات ہیں اور سرمایہ کاری اس کو بڑھایا جائے گا. اب وہ آپریٹنگ لائن آتی ہے جو پاکستان میں آنے والے دنوں میں سعودی انویسٹمنٹ, ریکوڈک کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی, $10 ارب کی آئل ریفائنری پاکستان میں لگانے کی بات کی جا رہی تھی. آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً $20-22 ارب کا 2019 میں جس وقت عمران خان پاکستان کے وزیر اعظم تھے اور دورہ کیا تھا محمد بن سلمان نے, فروری کے مہینے میں انہوں نے تقریباً $20-22 ارب کی سرمایہ کاری جو ہے اس کا پلیج کیا تھا, وعدہ کیا تھا, اور وہ پھر کن باٹل نیک سے, کن مسائل سے گزری اس کے اوپر متعدد ویڈیوز میں کر چکا ہوں. تو پاکستان کے درمیان کمٹمنٹس پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تو بے شمار مواقع کے اوپر موجود تھیں, اس میں سے مٹیریلائز کچھ ہوئیں, زیادہ تر جو ہے میجورٹی جو ہے وہ مٹیریلائز نہیں ہوئی. تو اس میں یہ کہا گیا کہ بوتھ پارٹیز یعنی کہ دونوں جو طرفین ہیں یعنی کہ پاکستان اور سعودی عرب, انہوں نے افرم کیا, اعادہ کیا their commitment to expediting the first wave of investment package worth $5 billion which was discussed previously. یعنی کہ کوئی نئی چیز جو ہے وہ حیران کن طور پر آپ کی وزیر اعظم, اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ پنجاب, وزیر خزانہ, وزیر خارجہ, وزیر دفاع, وزیر اطلاعات, جو کیبنٹ کو دیکھنے والے وزیر ہیں, ایک لمبا چوڑا پاکستان کا ڈیلیگیشن گیا, آپ کی تمام تر گفتگو ہوئی, لیکن اس میں جو فقرہ سامنے آیا ہے جو مشترکہ اعلامیہ ہے اس میں یہ ہے کہ جو پہلے سے
ڈسکس شدہ جو پہلے سے جس کے اوپر بات چیت ہو چکی ہے ماضی میں جو کی گئی تھی اس کے حوالے سے دونوں جو ممالک ہیں انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ جو پہلی ویو ہے، جو فرسٹ قسط، جو پہلی جو آغاز میں پاکستان میں $5 ارب کی سرمایہ کاری جو ہے اس کا اعادہ کیا گیا کہ وہ کی جائے گی۔ اس کے لیے بھی حیران کن طور پر کوئی ڈیٹ جو ہے وہ مینشن نہیں کی گئی مشترکہ اعلامیے میں۔ کم از کم ہو سکتا ہے کہ اس کے حوالے سے جو پاکستان کے اور سعودی عرب کے درمیان اسٹیبلشڈ ڈپلومیٹک چینلز ہیں، جو سفارتی چینلز ہیں، ان کے ذریعے بات ہو، مختلف منسٹریز جو ہیں ان کے درمیان اب ڈاکیومنٹس کا ایکسچینج ہو۔ بہرحال اس میں کسی نئی انویسٹمنٹ کا، کسی نئے پیکج کا، کوئی ڈیفرڈ پیمنٹ پہ تیل دینے کا، اس کے علاوہ جو پاکستان کے فارن ریزروز ہیں اس میں آپ کو پتہ ہے کہ سعودی عرب ماضی میں رکھتا رہا ہے پیسے، اس کا تذکرہ نہیں کیا گیا کہ کوئی اضافی کوئی پیسے جو ہیں وہ پاکستان کو کوئی کیش انجیکشن دے دیا جائے گا۔ دوسرا اس میں اہم بات یہ ہے کہ اس میں وہ بھی موجود نہیں ہے معاملہ جو کہ پاکستان کے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ریزروز میں سعودی عرب نے آلریڈی پیسے رکھے ہوئے ہیں، اس میں جولائی میں آپ نے پیسے ریٹرن کرنے اور پھر دسمبر میں کرنے ہیں، تو اس کے رول اوور کے حوالے سے کہ سعودی عرب جو ہے وہ کہے کہ آپ ہمیں فوری طور پہ پیسے ہم نہیں آپ سے مانگتے، آپ کی مجبوری ہے، آپ اس کو کنٹینیو رکھیں اپنے پاس، تو شاید اس کے لیے اب نیگوسیشن جو ہے وہ علیحدہ ہوگی، کس لیول پر ہوگی، وزیر اعظم دوبارہ جائیں گے یا محمد بن سلمان دورہ کریں گے یا نہیں، دیٹ ہیز ٹو بی سین ان دا ٹائمز ٹو کم۔ آگے جو ہے وہ یہ مشترکہ اعلامیہ کہتا ہے کہ جو دونوں رہنما ہیں محمد بن سلمان اور شہباز شریف، انہوں نے جو ریجنل سچویشن ہے، علاقائی صورتحال ہے اور جو عالمی سطح کے اوپر ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس کے حوالے سے بھی بات کی، اس میں خاص طور پر جو غزہ کی صورتحال ہے اس کے اوپر بات ہوئی، اور جو بین الاقوامی کوششیں ہو رہی ہیں کہ اسرائیل کے ملٹری آپریشن کو غزہ میں بند کروایا جا سکے، اس کے حوالے سے پاکستان اور سعودی عرب نے مل کر آواز اٹھائی، اور یہ کہا گیا کہ جو وہاں پر خاص طور پر انسانی المیہ جنم لے رہا ہے اس کے حوالے سے بین الاقوامی برادری جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرے، وہ اسرائیل کے اوپر دباؤ بڑھائے کہ وہ یہاں پر جو آپریشن ہے، جس قسم کی وہاں پر بمباری کی جا رہی ہے، عام انسانی جانوں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، اس کا جو ہے وہ اس کو روکا جا سکے، ساتھ ہی بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی وہاں پر کی جا رہی ہے، غزہ میں جو امدادی سامان نہیں پہنچ پا رہا اس کے حوالے سے انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ بھی اپنا کردار ادا کرے، اور جو پیس پروسیس ہے اس حوالے سے، اور جو اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں، سیکورٹی سلامتی کونسل کی قراردادیں ہیں، جنرل اسمبلی کی قراردادیں ہیں، جو عرب پیس انیشیٹو ہے اس حوالے سے، اس کے حوالے سے بڑی تفصیل کے ساتھ بات ہوئی، اور فلسطین کی آزاد ریاست کا قیام، جس میں جو مشرقی یروشلم ہے، مقبوضہ بیت المقدس، وہ اس کا دارالخلافہ، اس کے حوالے سے بات کی گئی۔ ایک چیز بڑی طمانیت کی ہونی چاہیے کہ جس میں کشمیر کا تذکرہ جو ہے وہ جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں آیا ہے۔ جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں ہمیں معلوم ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ تھوڑا سا گو سلو ہو گیا ہے انڈیا کے حوالے سے، تو انڈیا کے اوپر وہ زیادہ بات نہیں کرتا اور پاکستان کے موقف کے ساتھ کھل کر اس طریقے سے نہیں کھڑا جیسے کہ پاکستان کی خواہش ہے، کیونکہ سعودی عرب کے اب اپنے تعلقات بڑے بہترین جو ہیں وہ بھارت کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ بن گئے ہیں، لیکن اس جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں آئی تھنک جو سب سے زیادہ سٹینڈ آؤٹ کرتی ہے چیز وہ ہے کشمیر کے حوالے سے، جس میں جو دونوں ممالک ہیں انہوں نے اس حوالے سے امپورٹنس کا تذکرہ کیا، لیکن اس میں ایک چیز جو کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے موجود نہیں بھی ہے کشمیر کے حوالے سے، وہ میں آپ کو پوائنٹ آؤٹ کر دیتا ہوں۔ بہرحال کشمیر کا تذکرہ جو ہے وہ مشترکہ اعلامیے میں موجود ہے، اس میں یہ کہا گیا کہ جو دونوں ممالک ہیں انہوں نے ڈائلاگ کی اہمیت پر زور دیا کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جتنے بھی تصفیہ طلب امور ہیں ان کے تنازعات کے حل کے لیے پاکستان اور انڈیا کے درمیان ڈائلاگ ضروری ہے، خاص طور پر جموں و کشمیر کا جو معاملہ ہے، اس میں جموں و کشمیر لکھا گیا ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جب اس کے حوالے سے کوئی گفتگو ہو تو انٹرنیشنلی جو انڈین ایلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر جو ہے وہ کہا جائے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ پوزیشن ہماری ہے، سعودی عرب کی نہیں ہے، تو بہرحال انہوں نے اس کا تذکرہ کیا کہ جو پیس اینڈ اسٹیبلٹی ہے، جو امن اور استحکام ہے خطے میں، وہ صرف اس کشمیر کے معاملے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، لہٰذا اس کے اوپر بات چیت پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہونی چاہیے۔ اور پھر آخر میں جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان نے سعودی عرب کے ولی عہد کو پاکستان کے دورے کی دعوت دی، جس دعوت کو قبول کر لیا گیا سعودی ولی عہد کی طرف سے۔ اب سب کو معلوم ہے کہ پاکستان کی ایک بڑی ارجنٹ قسم کی ریکوائرمنٹ ہے کہ پاکستان کے پاس پیسے آئیں، انویسٹمنٹ کی مد میں آئیں۔ پاکستان کے
دوست ممالک جو ہیں ان کی طرف سے پاکستان میں سرمایہ کاری بھی ہو، اگر کہیں سے پاکستان کو قرض مل سکتا ہے وہ بھی ملے، پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان ایک لانگ ٹرم طویل المدتی جو ہے وہ پروگرام طے پا جائے، اور جو پاکستان کی جو کیش فلو کی شارٹیج ہے وہ پوری ہو، جو بیلنس آف پیمنٹ کرائسس ہے، بحران ہے، اس سے نکلا جا سکے، اور نومبر کے مہینے تک جو 26 سے 30 ارب ڈالر پاکستان کو کل ملا کر ریکوائرڈ ہے وہ مل جائے۔ فی الوقت جو ہے وہ ارجنسی اس طریقے سے موجود نہیں ہے، اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ جو سٹاک مارکیٹ ہے وہ ریلیٹیولی آپ کو فلرش کرتی ہوئی بہتر طریقے سے پرفارم کرتے ہوئے بھی نظر آ رہی ہے، اور جو ہمارے ہاں سٹاک مارکیٹ کے ساتھ ساتھ ڈالر ہے اس کی قیمت جو ہے وہ جس طرح اسے اوپر لگے ہوئے تھے، بالکل ہی آؤٹ آف کنٹرول تھی چیزیں، وہ بھی اس طریقے سے نظر نہیں آتا۔ لیکن اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان کے اوپر سے خطرہ ٹل گیا ہے۔ اس کے حوالے سے مختلف بین الاقوامی ادارے بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کے اوپر تلوار لٹک رہی ہے ڈیفالٹ کی، اور 1 سال 2 سال کی باتیں اگلے کئی سالوں تک پاکستان کو جو ہے وہ سینکڑوں ارب درجنوں ارب ڈالرز جو ہیں وہ ریکوائرڈ ہیں، اور اس کے لیے ایک تسلسل کے ساتھ چیزیں بہتر ہونی چاہیے۔ اب یہ جو آغاز ہے جس میں ہمارا ٹارگٹ جو ہے وہ 25 ارب ڈالر تھا کہ اس کی کمٹمنٹ مل جائے کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم وہ مل جائے، اس کا تذکرہ نہیں ملتا۔ دوسرا اس میں جو 5 ارب ڈالر کی بات کی گئی ہے، ایک تو وہ بہت سارے لوگ جن سے میری اس کے حوالے سے بات بھی ہوئی کہ ان کے ذہن میں کیا تھا، کتنا پیسے اگر آپ کو انشور ہو جاتے ہیں اور پریکٹیکلی اناؤنس بھی ہوتے ہیں، اس میں بھی کوئی تاریخ اور اس قسم کی چیز موجود نہیں ہے، تو کیا ممکنہ طور پر وجہ ہو سکتی ہے؟ تو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 2022 سے آنورڈز بھی یہ کوششیں کی گئی تھی، اس میں واحد وجہ جو رخنہ بنی ہے جس کی وجہ سے نہیں آئی انویسٹمنٹ وہ ہے پاکستان کی سیاسی لڑائی۔ تو آج بھی جس وقت یہ گفتگو ہو رہی ہوگی محمد بن سلمان کے اور شہباز شریف کے درمیان، تو پاکستان میں صورتحال کیا ہے؟ پاکستان میں صورتحال یہ ہے کہ سینٹ الیکشنز کا پھڈا پڑا ہوا ہے اب، یعنی کہ اور بہت سارے پھڈے ہیں، لیکن اس میں سے اب یعنی کل جو ہے وہ بہت سارے لوگ ظاہر ہے کہ 9 اپریل کو دیکھیں گے، تو چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ ان کا انتخاب ہونا ہے۔ اس کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف بائیکاٹ بھی کر رہی ہے، تحریک انصاف نے سینٹ سیکریٹریٹ کو اس کو پوسٹ پون کرنے کے لیے خط لکھا ہے، اسی طرح اسلام آباد ہائی کورٹ کو انہوں نے رجوع کیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ ان کا ایک اپنا موقف ہے، بات طویل ہو جائے گی تو I'll just stop this here۔ اس کے علاوہ پاکستان میں ایک تحریک چلنے کی باتیں ہو رہی ہیں کہ عید کے فوراً بعد ایک بھرپور قسم کی اپوزیشن جو ہے وہ سیاسی تحریک چلائے گی، حکومت کے قدم نہیں سنبھل پائیں گے۔ عدالتی محاذ جو ہے وہاں پر محسن اختر کیانی صاحب کے خلاف آپ کو پتہ ہے کہ شکایت سپریم جوڈیشل کونسل میں چلی گئی ہے، پھر یہ ججز کو جو خط ہے 6 ججز کا، وہ معاملہ جو ہے وہ عدالتی سطح کے اوپر سے دا مین ہائی لائٹ عمران خان کے خلاف کیسز ہیں۔ تو اوور آل جو سچویشن ہے وہ سٹیبلٹی والی نہیں ہے، تو جب سٹیبلٹی نہیں ہوگی تو انویسٹمنٹ کے جو ٹارگٹس ہیں ان کو کیسے اچیو کیا جائے گا، خاص طور پر ایک ایسے ماحول میں اور ایک ایسے بین الاقوامی منظرنامے میں جہاں پر سعودی عرب جیسا ملک، یعنی پاکستان کے ساتھ اگر آپ کمپیریزن کرتے ہیں تو انویسٹمنٹ کی بات کے پوائنٹ آف ویو سے میں بات کر رہا ہوں، تو سعودی عرب وہاں پر استحکام ہی استحکام ہے۔ وہاں پر انہوں نے جناب رائل فیملی ہے، نہ اس کے اوپر سوشل میڈیا پہ کوئی تنقید کر سکتا ہے، نہ حکومت کے خلاف کوئی بات کر سکتا ہے، نہ وہاں آپ کوئی احتجاجی تحریک کا سلسلہ جو ہے وہ سنتے ہیں، نہ وہاں پر لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے کوئی اس قسم کی نہیں۔ پھر لوگوں کی بائنگ کیپیسٹی اتنی زیادہ ہے کہ کوئی بھی شخص وہاں پر جائے اور کہے کہ یار میں یہاں پر گاڑیاں بنانے کا پلانٹ جو ہے وہ لگانا چاہتا ہوں، اور لگا کے یہاں پر، یا سعودی عرب اپنی تمام ضرورت کی اشیاء جو ہے وہ تقریباً تمام ان کے آپ ڈپارٹمنٹل سٹورز میں چلے جائیں، مارٹس میں چلے جائیں، وہاں پر آپ کو ہر چیز امپورٹڈ ملتی ہے، تو وہ وہاں پر بھی لوکلی مینوفیکچر ہو سکتی ہے، کوئی آئے اور آ کر وہاں پر انویسٹمنٹ کرے۔ لیکن باوجود اس کے کہ سعودی کراؤن پرنس کا خود یہ اعلان کردہ ٹارگٹ تھا، ہدف تھا کہ 100 ارب ڈالرز سالانہ جو ہے وہ سعودی عرب انویسٹمنٹ، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے وہ براہ راست بیرونی سرمایہ کاری کی مد میں لے کر آئے گا۔ اس سال جو سال 2023 کلوز ہوا ہے اس میں ان کا یہ ٹارگٹ 81 ارب ڈالر سے پورا نہیں ہو سکا، یعنی کہ محض 19 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ آئی، اور جو گاڑیاں بنانے کی ایک بڑی امریکن کمپنی جو ہے وہ وہاں پر آئی، وہ الٹا جو سعودی پبلک انویسٹمنٹ فنڈ ہے، سوورن ویلتھ فنڈ ہے،
وہاں سے کچھ 4 سے 6 ارب ڈالر جو ہے وہ قرض کی مد میں لے چکا ہے. جس نے پیسے یہاں لانے تھے وہ انہی سے پیسے مانگ رہا ہے. تو پوری اوورآل دنیا میں اکانومی جو ہے اس میں ایک ڈاؤن ورڈ قسم کی ٹراجیکٹری، اور اکانومسٹ کو جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو سال 2025 میں جا کر یا 2024 کے اختتام پر جا کر جو ریوائول ہے وہ شروع ہوگا، آغاز ہوگا، اور اس وقت تک کی صورتحال بہت ٹائٹ چل رہی ہے پوری دنیا میں. اور یہی وہ معاملہ ہے کہ 2022 میں آرامکو جو سعودی آئل جائنٹ ہے اس کی ریکارڈ انکم ہوئی تھی، اس کے جو پروفٹس تھے وہ 193 ارب ڈالر سے زیادہ تھے. وہ 25% کا اس میں فال ہوا ہے. 100 ارب ڈالر کے انہوں نے ڈیویڈنڈس جو ہیں وہ دے دی ہیں، اور سال 2023 ان کا ریلیٹیولی ابھی بھی جو ہے وہ پروفٹ میں ہے. اراؤنڈ 90 ارب ڈالر سے زائد جو ہے 100 ارب ڈالر کے قریب ان کا پروفٹ آلریڈی ہے. لیکن جو ایکسپیکٹیشنز ہیں اس سے بہت کم ہے، جو ٹریجیکٹری تھی اس سے بہت کم ہے. اور جو نیوم شہر ہے یا ویژن 2030 ہے محمد بن سلمان کا، اس کے لیے بھی جو مختص رقم ہے وہ فراہم نہیں کی جا رہی PIF کی طرف سے، جو پبلک انویسٹمنٹ فنڈ جس کو چیئر کرتے ہیں محمد بن سلمان خود. تو ایسے وقت میں جب ایک ملک خود اپنے ان مسائل کا یا اپنے جو چیزیں ہیں ان کو ان آرڈر کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے، اگرچہ پیسے کی ان کے پاس کوئی کمی نہیں ہے، لیکن ایسے وقت میں جب وہ اپنے ان مسائل میں الجھے ہوئے ہیں تو کیا پاکستان کو کوئی ایزی منی مل سکتی ہے؟ دی آنسر از نو. لیکن کیا کوئی بہتر پروپوزیشن ہو سکتی ہے؟ دی آنسر از یس. لیکن اس کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی. اب پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت صورتحال بنتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی. جو لاسٹ سٹیٹمنٹ عمران خان صاحب کا اڈیالہ جیل سے آیا اس میں تو اشارے یہ ہیں کہ وہ کسی بھی صورت جو ہے وہ گیو اپ کرنے کے لیے یا گیو ان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ آرمی چیف کا نام لے کر ایک مرتبہ پھر زور و شور سے تنقید کر رہے ہیں، اور پاکستان میں سٹیبلٹی جو ہے وہ آتی ہوئی، سیاسی استحکام آتا ہوا نظر نہیں آ رہا جو ڈائریکٹ آپ کے معاشی استحکام کے ساتھ جڑا ہوا ہے. بہرحال وزیر اعظم پاکستان جب واپس آئیں گے آنے والے چند دنوں میں، ان کے ساتھ ظاہر وزراء بھی ہیں، وہ اکارڈنگلی اپنے جو سیکریٹریز ہیں یا جو ان کا سٹاف ہے ان کے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کریں گے. تو آہستہ آہستہ ظاہر ہے کہ میڈیا میں اس دورے کے حوالے سے کہ کیا مزید اہم ہوا وہ جزیات جو ہیں وہ بھی سامنے آئیں گی. اور وزیر اعظم سعودی عرب محمد بن سلمان کراؤن پرنس، کیا وہ پاکستان آتے ہیں؟ کب آتے ہیں؟ یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے، کیونکہ اگر وہ آ جاتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی سفارتی کامیابی ہوگی اس حکومت کی. اور اگر وہ اس اعلان کے باوجود جو اس کا کہا ہے کہ ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے، یہ ڈیلے ہوتا جاتا ہے، پرولونگ ہوتا جاتا ہے دورہ جو ہے، اور پھر اس صورت میں یقیناً مسائل آپ کو بڑھتے ہوئے دکھائی دیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.